अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम 26 पारे का आगाज़ करेंगे। आप लोगों की भी दिन रात की इबादतें शुरू हो गई, रातें भी जाग रहे हैं, दिन को भी इबादत करने के शौक में कि कुछ हमसे वापस ऐसा ना रह जाए और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी इबादतों को कबूल कर ले। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ से शुरू करते हैं। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन। आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। आमीन या इलाही आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आगाज़ करते हैं 26 पारे का। सूरत अहकाफ मक्की सूरा है। इसमें 35 आयात हैं और 4 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हामीम हरूफ मुक़त्तात हैं। तंज़ीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम कि इस किताब का उतारा जाना अल्लाह गालिब हिकमत वाले की तरफ से है। हमने आसमान और ज़मीन और इनके दरमियान में तमाम चीज़ों को बेहतरीन तदबीर के साथ एक मुकर्रर मुद्दत के लिए पैदा किया और काफिर लोग जिस चीज से डराए जाते हैं वो उससे मुंह मोड़ लेते हैं। आप कह दीजिए कि भला देखो तो जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो मुझे भी तो दिखाओ, क्या उन्होंने जमीन का कोई टुकड़ा बनाया या आसमान में से कोई हिस्सा लिया? और अगर तुम सच्चे हो तो इससे पहले ही की कोई किताब ले आओ या कोई इल्म ही ले आओ जिसमें इस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कोई दलील दी है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इससे बढ़कर गुमराह कौन होगा जो अल्लाह के सिवा ऐसों को पुकारे जो क़यामत तक उनकी दुआ कबूल ना कर सके, बल्कि इनके पुकारने से महज बेखबर हो। और जब लोगों को जमा किया जाएगा तो ये इसके दुश्मन हो जाएंगे और उनकी परस्तिश से साफ इनकार कर देंगे। और उन्हें जब हमारी वाज़े आयात पढ़कर सुनाई जाती हैं तो मुनकिर लोग सच्ची बात को जबकि उनके पास आ चुकी कह देते हैं कि ये तो खास जादू है। और फिर अल्लाह कहते हैं क्या वो ये कहते हैं कि इसे इसने खुद घड़ लिया है? आप कह दीजिए कि अगर मैं इसे बना लाया हूं तो मेरे लिए अल्लाह की तरफ से कोई चीज का इख्तियार नहीं है। तुम इस कुरान के बारे में जो कुछ कह सुन रहे हो इसे अल्लाह खूब जानता है। मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाही के लिए वही काफी है और वो बख्शने वाला मेहरबान है। आप कह दीजिए कि मैं कोई बिल्कुल अनोखा पैगाम तो नहीं लाया और ना ही मुझे मालूम था कि मेरे साथ और तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। मैं तो सिर्फ इसकी पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ वही की जाती है और मैं तो सिर्फ अलल इलान अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम देने वाला हूँ। आप कह दीजिए कि अगर ये कुरान अल्लाह ही की तरफ से हो तो तुमने इसे ना माना हो और बनी इसराइल का एक गवाह इस जैसी गवाही भी दे चुका हो और वो ईमान भी ला चुका हो तो तुम सरकशी की, और अगर तुम सरकशी करते हो तो बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला जालिमों को राह नहीं दिखाता। और काफिरों ने ईमानदारों की निस्बत कहा कि अगर ये दीन बेहतर होता तो ये लोग इसकी तरफ हमसे सबकत लाने वाले ना होते। मीन्स कि इनको ये था कि जो गरीब लोग हैं वो इस्लाम की तरफ आते हैं तो हजरत जैसे हजरत बिलाल थे, हजरत अम्मार थे, तो मजाक उड़ाते थे कि अगर ये दीन सच्चा होता तो फिर हम जैसे कोई लोग इस दीन में आते तो ये सबकत लेने वाले ऐसे लोग ना होते। चूंकि उन्होंने इस कुरान से हदायत नहीं पाई बस ये कह देते हैं कि ये तो बहुत बड़ा झूठ है। और अल्लाह कहते हैं कि इससे पहले मूसा की किताब पेशवा और रहमत थी और ये किताब भी तस्दीक लाने वाली अरबी जुबान में ताकि जालिमों को डराए और नेकीकारों को बशारत दे। बेशक अल्लाह जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है फिर इस पर जमे रहे तो उन पर कोई खौफ ना होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फार्मूला बता दिया ना। इस दुनिया में अगर आपको लगता है कोई डिप्रेशन में है, कोई गमगीन है, कोई खौफ ज़दा है, खौफ भी तो कितनी किस्म के होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल किसी को जहाज में जाने का खौफ होता है, दरवाजा बंद हो जाएगा, सांस रुकना शुरू हो जाता है। और इससे मुझे मेरी एक दोस्त सीमा आसिफ याद आ रही है कि हम हमेशा ये बात करते हैं कि इतना ईमान सख्त स्ट्रांग होने के बावजूद भी फिर कई दफा डर, ऐसा खौफ आता है ना जैसे जहाज में बैठते हुए डर लगता है, तो फिर लगता है कि अब कहाँ पे क्या कमी होगी, फिर अल्लाह को याद करना शुरू हो जाते हैं और स्ट्रांग हो जाते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला वही बात कर रहे हैं कि बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है और फिर उस पर जम गए तो उन पर कोई खौफ ना होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। ये तो अहले जन्नत हैं जो सदा ऐसे ही रहेंगे। इनके अमाल के बदले जो इन्होंने किया
اور اللہ सुब्हान तआला कहते हैं ये तो अहले जन्नत हैं जो सदा इसमें रहेंगे और इन अमाल के बदले जो वो किया करते थे। और हमने इंसान को अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया। उसकी माँ ने इसे तकलीफ झेल कर अपने पेट में रखा और तकलीफ बर्दाश्त करके जना, और इसका हमल का ज़माना और इसके दूध छुड़ाने का ज़माना 30 महीने का है। यहाँ तक कि जब वो अपनी पुख्तगी और 40 साल की उम्र को पहुँचता है तो कहने लगता है कि ऐ मेरे परवरदिगार, रब्बी औज़िनी अन अश्कुर नेमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन आमला सालिहन तरदा व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती। अब जब यहाँ पे आते हैं इस दुआ पे, आप रिपीटेडली इसको पढ़ा करें कि वास्लिह ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैक व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, कि ऐ मेरे परवरदिगार मुझे तौफीक अता कर कि मैं तेरी इस नेमत का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर इनाम की है, और ये कि मैं ऐसे नेक अमल करूं जिससे आप खुश हो जाएं और आप मेरी औलाद की भी इस्लाह कर दें और मेरी तरफ रुजू करें और मैं मुसलमान ही रहूं। और यही हैं वो लोग जिनके नेक अमाल तो हम कबूल फरमा लेते हैं और जिनके बद अमाल हम दरगुजर कर देते हैं। जन्नती लोगों में से हैं और इससे सच्चे वादों के मुताबिक जो अल्लाह सुब्हान ताला ने उनसे किए हैं। और जिसने अपने माँ बाप से कहा कि तुमसे मैं तंग आ गया। अब देखिए ये एक और बच्चे की बात बता रहे हैं कि एक नेक औलाद कैसे होती है और जो बद औलाद है वो क्या करती है कि मैं तुझसे तंग आ गया, तुम मुझसे यही कहते रहते हो कि मैं मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाऊंगा। मुझसे पहले तो बहुत सी उम्मतें गुजर चुकी, वो दोनों जनाब बारी ताला में फरियाद करते हैं। और अब ये माँ बाप उसके जब आप उसका बच्चा ऐसे जवाब देता है तो वो अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ करते हैं और कहते हैं कि तेरी खराबी हो तो ईमान ले आ, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। वो जवाब देता है कि ये तो सिर्फ अगले लोगों के अफसाने हैं, वो लोग हैं जिन पर अल्लाह सुब्हान ताला का अजाब सच्चा साबित होगा, इन जन्नात और इंसानों के गुरोहों के साथ जो इनके से पहले गुजर चुके, यकीनन ये नुकसान पाने वाले हैं। और अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं और हर एक को अपने अपने अमाल के मुताबिक दर्जे मिलेंगे। आपको याद है कि जन्नत के दर्जात की हम बात कर रहे थे कि किस तरह से इतने दर्जे, और एक दर्जे से दूसरे का फासला ऐसे होगा कि जैसे हमें सितारे नजर आते हैं, और एक दर्जे से दूसरे 100 साल की मुसाफत का फासला। और अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें, अल्लाह सुब्हान तआला के दीदार, और वहां पे कितनी हम कभी भी हमें छोटे पे अपने आप को कंप्रोमाइज नहीं करें। हमेशा ये सोचे कि हमें आला से आला दर्जे पर जाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने कहा था ना कि जब भी एक दफा उनके पास आए तो बहुत सैड थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम क्यों उदास हो? तो उन्होंने कहा कि मेरा जब दिल चाहता है मैं उदास होता हूँ, मैं अपने घर से आता हूँ, आपको देख लेता हूँ, मेरे दिल को ठंड हो जाता है कि मैंने आपको देख लिया है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जब मैं मर जाऊंगा और या आप इस दुनिया में नहीं होंगे तो फिर मैं आपको कैसे देखूंगा? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि उस क़यामत के दिन तुम अल्लाह सुब्हान तआला के पास अगर इस हालत में आओगे कि तुमने सजदों में अपनी कसरत की होगी तो इंशाल्लाह तुम वो मुकाम पा लोगे। इंशाल्लाह हम भी नफल इबादत जब करते हैं ना तो बहुत सजदे किया करें, अल्लाह सुब्हान तआला से दुआएं भी मांगा करें कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत अता करे। आमीन। और अब देखिए अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं और जिस दिन काफिर जहन्नम के सिरे पर लाए जाएंगे और फिर क्या होगा कि उनको लाकर कहा जाएगा कि तुमने अपनी नेकियां दुनिया की जिंदगी में बर्बाद कर दी और उनसे फायदा उठा चुके, बस आज तुम्हें इसकी जिल्लत का अजाब दिया जाएगा। इस बायस को तुम जमीन में नाहक तकब्बर करते थे और इस बायस भी कि तुम हक हुक्म अदूली किया करते थे। और आद के भाई को याद करो। आद जो कौम है ये हजरत हूद की कौम थी। उसके बारे में अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि जब उसने अपनी कौम को अहकाफ में डराया, और यकीनन इससे पहले भी डराने वाले गुजर चुके हैं, और उसके बाद भी ये कि तुम सिवाय अल्लाह सुब्हान तआला के और किसी की इबादत ना करो, बेशक मैं तुमसे बड़े दिन के अजाब का खौफ खाता हूँ। कौम ने जवाब दिया कि क्या आप हमारे पास इसलिए आए हैं कि हमें अपने माबूदों की परस्तिश से बाज रखें? बस अगर आप सच्चे हैं तो जिस अजाब का वादा करते हैं उसको ला डालिए। हजरत हूद ने कहा कि इसका इल्म तो अल्लाह ही के पास है, मैं तो जो पैगाम देकर भेजा गया हूँ वही तुम्हें पहुंचा रहा हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम लोग तो मानने वाले नहीं हो। फिर जब उन्होंने अजाब को बसूरत बादल देखा तो अपनी वादी की तरफ आते हुए तो कहने लगे कि ये तो अब क्या हुआ था कि इन पे अजाब कैसे आया था कि काफी देर से इनमें बारिश नहीं हुई थी। तो अब जैसे उन्होंने बारिश को देखा तो वो एकदम से खुश हो गए कि ये तो अल्लाह सुब्हान तआला की रहमत, मतलब जैसे हमारे ऊपर नाजिल हो रही है। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि बादल को देखा तो कि ये अबर हम पर बरसने वाला है,
ہود نے کہا کہ نہیں، بلکہ یہ تو صرف ابر جو ہے یہ عذاب کا ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، اور یہ ہوا تھی جس میں دردناک عذاب تھا، اور جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گی۔ بس وہ ایسے ہو گئے کہ بجز ان کے مکانات اور کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ گناہ گاروں کے گروہ کو ہم یوں ہی سزا دیتے ہیں، اور یقین مانو کہ ہم نے قوم عاد کو ان کے گھروں میں ایسے کر دیا جیسے وہ وہاں رہتے ہی نہ تھے، اور ہم نے انہیں کان، آنکھ اور دل دیے تھے، لیکن ان کے کان اور آنکھ اور دل انہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے تھے، جبکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ دیکھیں ان پہ عذاب کیوں آیا تھا کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں انکار کرتے۔ انکار کرنا کیا ہوتا ہے؟ ایسے نہیں کہتے تھے کہ یہ آیت لکھی ہوئی ہے ہم انکار نہیں کرتے، اس کو عمل میں نہیں لاتے تھے۔ اس کو عمل میں لاتے ہوئے ان کو یہ ہوتا تھا کہ نہیں، ایسا حکم کوئی نہیں ہے۔ تو آپ ذرا اس آیت کو دیکھ کے اپنے آپ کو ذرا دیکھیے کہ ہم کیا ایسے نہیں کرتے ہیں؟ کتنے احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہیں جو ہم کنوینئنٹلی یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس پہ عمل کرنا آج کل کے زمانے میں بڑا مشکل ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرنے لگے، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہی ان پر الٹی ہو گئی، اور یقیناً ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیوں کو تباہ کر دیا، اور طرح طرح کی ہم نے انہیں نشانیاں بیان کی تاکہ وہ رجوع کرے۔ بس قرب الہی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے سوا جن جن کو اپنا معبود بنا رکھا تھا، انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی، بلکہ وہ تو ایسے کھو گئے کہ جیسے وہ ان کو جانتے ہی نہیں تھے۔ اور یاد کرو، اب یہاں پہ جو کھو گئے کا ورڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال کیا وہ یہ تھا کہ قیامت کے دن جن کو یہ پوچھتے تھے وہ سب انکاری ہو جائیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور یاد ہے ہم نے پہلے اس بارے میں یہ پڑھا تھا کہ کوئی دوست کسی کے کام نہیں آئے گا سوائے مومن دوست کے، اور سب ایک دوسرے کا ہاتھ چھڑا لیں گے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں اور یاد کرو جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تیری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنے، بس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب پڑھ کر وہ ختم ہوا، تلاوت ختم ہوئی، تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے، کہنے لگے کہ اے ہماری قوم، ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جو سچے دین کی اور راہ راست کی طرح رہنمائی کرنے والی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے بلانے والوں کا کہا مانو، اس پر ایمان لاؤ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے، اور تمہیں تمہارے المناک عذاب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پناہ دے دے گا۔ اور جو شخص اللہ کے بلانے والے کو کا کہا نہ مانے گا، بس وہ زمین میں کہیں بھاگ کر اللہ کو عاجز تو کر ہی نہیں سکتا، اور نہ اللہ کے سوا کوئی اور مددگار ہوگا۔ یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور ان کے پیدا کرنے سے وہ نہیں تھکا؟ وہ یقیناً مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، اور کیوں نہ ہو، وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جس دن جہنم کے سامنے لائے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا کہ کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہاں، قسم ہے ہمارے رب کی، حق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما دے گا کہ اب اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ بس اے پیغمبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ایسا صبر کرو جیسا صبر عالی ہمت رسولوں نے کیا، اور ان کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کرو۔ یہ جس دن اس عذاب کو دیکھ لیں گے، ان کا وعدہ جس سے کیا گیا ہے، تو یہ معلوم کر لیں گے، اور اس دن ایک گھڑی نہ تو ادھر رکے گی نہ ادھر، اور یہ ہے پیغام پہنچا دینا، بس بدکاروں کے سوا کوئی ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اتنی خوبصورت صورت تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں جو ہمیں احکامات سمجھانا چاہ رہے ہیں، اللہ کرے کہ ہمیں وہ سمجھ آ جائے اور ہم اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ دیکھیے جنوں کی ایک جماعت تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ابھی آگے دیکھیے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کی تمام مخلوق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کر رہی ہے۔ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کچھ انسان اگر اللہ کی بات نہیں مانتے یا سارے بھی نہ مانے، اللہ کو فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے تو لشکر ہی اتنے بڑے ہیں کہ وہ جس سے چاہے وہ کام کروا سکتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اگلی سورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں۔ سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدنی سورہ ہے، اس میں 48 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ ان کے اعمال برباد کر دے گا، اور جو لوگ ایمان لائے
اچھے کام کیے اور اس پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے، اور دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا دین بھی وہی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے گناہ دور کر دیے، ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ یہ اس لیے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی اور مومنوں نے اس دین حق کی اتباع کی جو ان کے اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے احوال اسی طرح بتاتا ہے۔ تو جب کافروں سے تمہاری مت بیڑ ہو تو گردنوں پر وار مارو۔ یہاں پہ اب جو آیت ہے یہ ہے میدان جنگ میں، جب کافر تمہارے سامنے آ جاتے ہیں، میدان جنگ میں لڑائی ہو رہی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ان کی گردنوں پر مارو۔ جب ان سے اچھی طرح ان کو کچل ڈالو تو اب خوب مضبوط قید و بند میں گرفتار کر لو۔ پھر اختیار ہے تمہیں کہ خواہ احسان کرو یا چھوڑ دو یا فدیہ لے لو، تو وقت کی لڑائی اپنے ہتھیار رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تو خود ان سے بدلہ لے سکتا تھا، لیکن اس کی منشا یہ ہے کہ تم سے ہی اس کا امتحان لے، دوسروں کے ذریعے نہ لے۔ یہ لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں، اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں کہ شہادت کا رتبہ پائے، اور پھر شہادت کا رتبہ پا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں جو ہیں وہ ان کو حاصل کر سکے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہیں راہ دکھائے گا اور ان کے حالات کی اصلاح کر دے گا اللہ، اور انہیں ان جنتوں میں لے جائے گا جس کا ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ اور اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب دیکھیے ہماری مدد کیا مدد ہوگی، ہماری حیثیت کیا ہے مدد کرنے کی۔ اور اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میرے دین کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا، ہمارے سارے کام اللہ اپنے سپرد لے لیں گے۔ اور اللہ کہتے ہیں اور تمہیں ثابت قدم بھی کر دوں گا، اور جو لوگ کافر ہوئے اللہ ان کے اعمال غارت کر دے گا، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ چیزوں سے ناخوش تھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا اور اس کا معائنہ نہیں کیا کہ ان سے پہلے کتنے لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر انہیں ہلاک کر دیا گیا اور کافر اسی طرح سے سزائے پائیں گے تو وہ اس لیے کہ ایمان والوں کا کارساز تو خود اللہ ہے، اور اس لیے کہ کافر کا کوئی سازگار نہیں ہے، اس لیے اللہ ان کو ہلاک کر دے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یقیناً ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور جو لوگ کافر ہوئے وہ دنیا ہی کا فائدہ اٹھاتے رہے اور مثل چوپاؤں کے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے کہ ان کا اصل ٹھکانہ جنت جہنم ہے۔ ہم نے کتنی بستیوں کو جو طاقت میں تمہاری بستی سے کہیں زیادہ تھی، جس میں سے تمہیں نکالا گیا، مطلب مکہ سے نکالا گیا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جس سے تمہیں نکالا ہم نے انہیں ہلاک کر دیا جس سے کا کوئی مددگار نہیں۔ کیا بس وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل پر ہو، اس شخص ایسا ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کا برا کام سجا کر دکھا دیا گیا ہو اور وہ اپنی نفسانی خواہش کا پیرو ہو؟ اور اس جنت کی صف جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، اللہ اکبر، وہ جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدبودار نہیں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ بہت مزے کا ہے، اور شراب کی نہریں ہیں جس میں پینے والوں کے لیے بڑی لذت ہے، اور بھی نہریں ہیں شہد کی جو بہت صاف ہیں، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے میوے ہوں گے، اور ان کے لیے رب کی طرف سے بڑی مغفرت ہوگی۔ کیا یہ مثل اس کے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں اور جنہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا؟ اللہ اکبر۔ اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ تیری طرف کان لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب تیرے پاس سے جاتے ہیں تو اہل علم سے باوجہ کن ذہنی کے اور لاپرواہی کے پوچھتے ہیں کہ اس نے ابھی کیا کہا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ نے انہیں ہدایت میں اور بڑھا دیا اور ان کی پرہیزگاری عطا فرمائی ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں تو کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس اچانک آ جائے؟ یقیناً ان کی علامتیں تو آ چکی ہیں، پھر جب کہ ان کے پاس قیامت آ جائے گی تو انہیں نصیحت کرنا کیا فائدہ دے گا؟ سو اے نبی آپ یقین کر لیں کہ اگر اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اگر اللہ کے سوا کوئی معبود ہوتا تو اللہ اس کی کوئی دلیل بیان کر دیتے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کرے اور مومن مرد اور مومن عورتوں کے حق میں دعا کیا کرے۔ اللہ تم لوگوں کی آمد و رفت کی اور رہنے سہنے کی جگہ کو خوب جانتا ہے۔ اللہ کو پتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اور تم نے کس دن قبروں میں سونپا جانا ہے۔
اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی گئی. پھر جب کوئی صاف مطلب والی صورت نازل کی جاتی ہے تو اس میں قتال کا ذکر کیا جاتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے اس شخص کی نظر ہوتی ہے جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے. بس بہت بہتر تھا ان کے لیے فرمان کو بجا لانا اور اچھی بات کہنا، تو اگر اللہ کے ساتھ سچے رہیں تو ان کے لیے بہتری ہے. اور تم میں سے یہ بعید نہیں ہے کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو تم پھر زمین میں فساد کرنے لگو اور رشتے ناطے توڑنے لگو. یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی پھٹکار ہے اور جن کی سماعت اور آنکھوں کی روشنی چھین لی گئی ہے. کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ دیکھیے قرآن میں جتنا ابھی تک ہم نے پڑھا ہے وہ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں، ایک ایک ایگزامپلز دے کے بتاتے ہیں کہ کس طرح سے جو اسلام کو، جو اللہ کے پیغام کو ماننے والے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیسی مدد کی، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام نہیں مان رہے تھے، کیوں نہیں مان رہے تھے؟ ضد کی وجہ سے نہیں مان رہے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کے دلوں پہ تالے لگ جاتے ہیں اور قرآن پڑھ کے بھی ان کو سمجھ نہیں آتی. بعض دفعہ نا آپ دیکھیے کہ شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو دل میں کجی لے کے قرآن کو پڑھتے ہیں نا، ریزننگ کے لیے کہ اچھا یہ کیسے، میں تو یہ اس بات پہ بلیو نہیں کرتی. قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اپنے دل کو بالکل آپ کو صاف کرنا ہوگا، ہر شک و شبہ سے صاف کر کے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر یہ آپ کو اس کی سمجھ آتی ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کی سمجھ آتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنی پیٹھ کے بل الٹے پھر گئے اس کے بعد کہ ان کے پاس ہدایت واضح آ چکی، یقیناً شیطان نے ان کے لیے اس کے فعل کو سجا کر بتا دیا اور انہیں ڈھیل دے رکھی ہے. اور اللہ کہتے ہیں یہ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی نازل کردہ وحی کو برا سمجھا یہ کہا کہ ہم بھی تو عنقریب بعض کاموں میں تمہارا کہا مانیں گے، اور اللہ کے بشیدہ باتیں تو اللہ خوب جانتا ہے. اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ پس ان کی کیسی درگت ہوگی جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہوئے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر ماریں گے. دیکھیے کہ یہاں پہ اگر کبھی بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ جان جب نکل رہی ہوتی ہے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اچھا ٹھیک ہے اگر ایسے کہتے ہیں تو فرشتے آئیں گے، تو فرشتے سب کی جان نکالنے آئیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو نیک لوگ ہوں گے جب فرشتے ان کی جان نکالنے آئیں گے تو وہ اس وقت وہی آیت آپ کو یاد ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، وہ والی آیت آپ پھر سے آپ جا کے دیکھیے گا کہ کس طرح سے اتنے پیار سے وہ روح کو لے کے جاتے ہیں، اتنے پیار سے اسے بات کرتے ہیں کہ تم گھبراؤ نہیں، تم آ جاؤ، تمہارا رب تم سے راضی، تم اس سے راضی. لیکن جو لوگ برے ہوں گے، جن کے اعمال برے ہوں گے، ان کو کیسے فرشتے کہیں گے کہ پس ان کی کیسی درگت ہوگی جبکہ فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہوئے ان کے چہروں اور ان کی پشتوں کو ماریں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اس بنا پر کہ یہ وہ راہ چلے جس سے انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا اور انہوں نے اس کی رضامندی کو برا جانا، تو اللہ نے ان کے اعمال کو غارت کر دیا. اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر ہی نہیں کرے گا، اور اگر اللہ چاہے تو ان سب کو تجھے دکھا دے، بس تو انہیں ان کے چہرے سے پہچان لیتا اور یقیناً تو انہیں ان کی بات کے ڈھب سے پہچان لے گا. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ جب انسان سے پہلی دفعہ غلطی ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ انسان کو موقع دیتے ہیں. وہ پہلی دفعہ بھی چھپا لیتے ہیں، وہ دوسری دفعہ بھی چھپا لیتے ہیں، لیکن جب اپنی غلطی پہ انسان اڑ جاتا ہے جس کو کہتے ہیں، اور وہ بار بار ویسی حرکتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے، تو دین اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دیتے ہیں. آپ کبھی کسی کی کوئی ایسی چوری ہوتی ہے یا کوئی ایسی بات ہے جو ایک دم سے کھل جاتی ہے تو حیران ہو جاتے ہیں نا کہ ہائے اس بیچارے نے تو پتہ نہیں پہلی دفعہ ہی پکڑا گیا. وہ پہلی دفعہ نہیں ہوتا. ہمیشہ آپ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ اس انسان نے پہلے اتنی دفعہ کیا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ظاہر کر دیتے ہیں، یا یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ظاہر کر دے گا اور تمہارے سب کام اللہ کو معلوم ہے. یقیناً ہم تمہارا امتحان کریں گے تاکہ تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو ظاہر کر دیں اور ہم تمہاری حالتوں کو بھی جان لیں. یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا اور رسول کی مخالفت کی اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت ظاہر ہو چکی، یہ ہرگز اللہ کا کچھ نقصان نہیں کریں گے. ان قریب ان کے اعمال غارت کر دیے جائیں گے. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کا کہا مانو اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو.
जिन लोगों ने कुफर किया और अल्लाह की राह से औरों को रोका, वो कुफर की हालत में ही मर गए। यकीन मानो कि अल्लाह उनको हरगिज हरगिज नहीं बख्शेगा। बस तुम बूढ़ेपन की सुलह की दरख्वास्त पर ना उतरो, जबकि तुम ही बुलंदो बाला हो और अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ, अल्लाह तुम्हारे साथ है। नामुमकिन है कि वो तुम्हारे अमाल ज़ाया कर दे। वाकई जिंदगानी दुनिया तो सिर्फ खेल और तमाशा है, और अगर तुम ईमान ले आओगे और तकवा इख्तियार करोगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें जरूर अजर देगा, और वो तुम पर और तुम्हारे माल को नहीं मांगता। और अगर वो तुमसे तुम्हारा माल मांगे और जोर देकर मांगे तो तुम में से अक्सर बखीली पर उतर आओ और वो तुम्हारे कीने को जाहिर कर दे। और अल्लाह कहते हैं कि खबरदार, तुम वो लोग हो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में खर्च करने के लिए बुलाए जाते हो, तो तुम में से बाज बखीली करने लगते हैं, और जो बुखल करता है वो तो दरअसल अपनी जान से बुखल करता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो गनी है और फकीर हो तुम, और तुम मोहताज हो, और अगर तुम रूगर्दानी करोगे तो वो तुम्हारे बदले तुम्हारे सिवा और लोगों को ले आएगा जो तुम जैसे नहीं होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे ये सूरह खत्म होती है। अब हम आगाज करते हैं सूरत फत का। सूरत फत जो है ये मदनी सूरत है, इसमें 19 आयात हैं और 4 रुकू हैं। अब देखते हैं कि इन सूरतों में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें, क्योंकि आगे अल्हम्दुलिल्लाह अब छोटी छोटी सूरतें आ रही हैं और हर एक का मजाज फर्क है, अल्लाह सुब्हानहू तआला के पैगामात फर्क है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या सबक मिलता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इन्ना फतहना लका फतहन मुबीन, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी पसंद ये सूरत थी क्योंकि इसके अंदर इतनी बिशारतें दी गई थी। और क्या हुआ क्या था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा था जिसमें उन्होंने देखा कि वो लोगों के साथ जाके मक्का में उम्रे के लिए गए हैं और खाना काबा का तवाफ करे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह सहाबा को जब बताया तो वो सब खुशी खुशी से तैयार हो गए। 1400 सहाबा ऑलमोस्ट उनके लिए तैयार हो गए। कुछ लोग पीछे रह गए थे जिनको जो मुनाफिकीन थे, जो अभी नए नए इस्लाम में आए थे, उनको ये डर था कि मुसलमान अब मक्का में जाएंगे हज करने के लिए, वहां तो मुशरिकीन मक्का ऑलरेडी इनके अगेंस्ट है, और ये तो अपने साथ असला भी नहीं लेके जा सकते हैं क्योंकि ये तो इनका मकसद ही इसलिए है ना कि उम्रा करने जा रहे हैं। तो ये ना हो कि वो मुशरिकीन मक्का इन पे हमला करे और फिर इनको नुकसान हो, तो उसमें हम लोग भी नुकसान पा लेंगे। तो वो जो पीछे रह गए थे उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला आप देखें क्या कहते हैं। और वो लोग जो गए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उनके साथ फिर क्या हुआ, जहां जहां वो वाकया आएगा मैं आपको सारा उसकी एक्सप्लेन करती जाऊंगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि बेशक है नबी, हमने आपको एक खुल्लम खुल्ला फतह दी ताकि जो कुछ तेरे गुनाह आगे हुए और जो पीछे सबको अल्लाह माफ कर दे और तुझ पर अपना एहसान पूरा कर दे और तुझे सीधी राह चलाए और आपको एक जबरदस्त मदद दे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वही है जिसने मुसलमानों के दिल में सुकून और इत्मीनान डाला ताकि अपने ईमान के साथ ही साथ और भी उनका ईमान बढ़ जाए, और आसमान और जमीन की कुल लश्कर अल्लाह के हैं। अब देखिए ये वाली आयत जो है कि आसमान और जमीन के कुल लश्कर अल्लाह के, वो जो हम दुआ नहीं आजकल पढ़ते हैं कि अल्लाहुम्मा इन्ना हाजल मरदा जुंदुन मिन जुनूदिका तुसीबु बिही मन तशा व तसरिफु अन मन तशा, तो उसमें हम यही कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये तो जो कोरोना वायरस है तेरे लश्करों में से एक छोटा सा सिपाही है, इसे दूर कर दे हमसे। तो उसी तरह से देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे कहते हैं कि आसमान और जमीन के कुल लश्कर अल्लाह सुब्हानहू तआला के हैं और अल्लाह ताला दाना और बाहिकमत है। तमाम मोमिन मर्दों और औरतों को इन जन्नतों में ले जाए जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जहाँ वो हमेशा रहेंगे। और इनमें अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके गुनाह दूर कर देंगे और अल्लाह के नज़दीक तो ये बड़ा ही आसान है। और ताकि इन मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और मुशरिक मर्दों और मुशरिक औरतों को अजाब दे जो अल्लाह के बारे में बदगुमानियां रखते हैं। और फिर अल्लाह कहते हैं कि दरअसल अल्लाह इन पर नाराज हुआ और इन पर लानत की इसलिए कि ये अल्लाह के साथ बदगुमानियां रखते हैं और इनके लिए दोज़ख तैयार की जो बड़ी ही बुरी लौटने की जगह है। और अल्लाह के लिए है आसमान और जमीन के लश्कर और अल्लाह गालिब और हिकमत वाला। देखिए फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला वही बात कहते हैं कि अल्लाह के लश्कर हैं सारे, यकीनन हमने तुझे गवाही देने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्यों बार बार लश्कर का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि इस सूरह में अल्लाह सुब्हानहू तआला मुसलमानों को जिहाद की तरगीब दे रहे थे कि देखो तुम निकलो, तुम लोगों ने इस्लाम का नाम बुलंद करना है। वो लोग जो वहां पे गरीब हैं, फंसे हुए हैं, जो वहां से नहीं निकल सकते, तुम्हें उनकी मदद के लिए जाना होगा। आज देखिए कश्मीर में क्या है,
جب وہ ہمیں بلاتے ہیں تو کوئی مسلمان ملک اٹھ رہا ہے؟ یہ بالکل آپ وہی دیکھیے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ترغیب دیتے ہیں کہ دیکھو تمہیں اگر شہادت مل گئی تو تم اپنا رتبہ دیکھو کہ تمہیں کیا ملے گا، اور اگر تم واپس آ جاتے ہو تو تب بھی تم اتنی بڑی نیکی اور خیر کما کے آؤ گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں جب یہ لوگ نکلے تھے عمرہ کرنے کے لیے تو راستے پہ ایک مقام پہ رک کے انہوں نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا کہ آپ جا کے دیکھیں، کیونکہ مکہ میں سے جا کے دیکھیں اور ان کو بتائیں کہ ہم صرف عمرے کی غرض سے آئیں اور وہاں کے حالات کا بھی ذرا اندازہ لگا دیں۔ اور پھر حضرت عثمان جب وہاں پہ گئے اور وہ اپنے وقت پہ واپس نہیں آئے نا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو یہ ہوا کہ شاید ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو وہاں پہ پھر انہوں نے ایک بیعت لی تھی جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں ابھی آپ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور پھر انہوں نے صلح حدیبیہ کا جو کیا تھا کہ وہاں سے مکہ سے پھر ایک آدمی آیا تھا اور اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، جو کہ دیکھنے میں لگتا تھا کہ یہ معاہدہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کی کوئی بات ایس سچ انہوں نے نہیں مانی تھی اور جو اپنی باتیں تھیں وہ ساری منوائی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت تھی اس کے وجہ سے انہوں نے وہ قبول کیا تھا، اور اس کے بعد پھر جو فتوحات ہوئی ہیں وہ اس کے بارے میں اس میں خوشخبریاں ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اسی کے جو ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی ہے تو اسی کے مطابق اب آپ سنیں گے تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم نے تجھے گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ اے مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کا ادب کرو اور اللہ کی پاکی بیان کرو صبح اور شام۔ جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ یقیناً اللہ سے بیعت کرتے ہیں اور ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے، تو جو شخص عہد شکنی کرے وہ اپنے نفس پر ہی عہد شکنی کرتا ہے، اور جو شخص اس کا اقرار کو پورا کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ اس کے ساتھ ہے تو وہ اسے عنقریب بڑا بدلہ دے گا۔ دیکھیے یہاں پہ کیا تھا کہ دیکھیے جن لوگوں نے پھر عہد لیا تھا کہ اب ہم حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے، تو اس وقت تو نہ ان کے پاس ساز و سامان تھا، نہ ان کے پاس اسلحہ تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس وقت ان کے ایمان کو ٹیسٹ کرنے والی بات تھی کہ وہ کتنا تیار ہوتے ہیں اس چیز کے لیے، تو وہ اس میں کامیاب ہوئے تھے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جنت کے وعدے دیے۔ دیہاتیوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑے گئے تھے وہ اب تجھ سے کہیں گے کہ ہم اپنے مال اور بچوں میں لگے رہ گئے، بس آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کیجئے۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے تو کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، آپ جواب دیجئے کہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی چیز بھی اختیار نہیں رکھتی، اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور اگر وہ تمہیں نفع دینا چاہے تو پھر بھی تمہیں کوئی چیز نہیں روک سکتی، بلکہ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اب جو پیچھے رہ گئے تھے وہ بہانہ کر رہے تھے کہ ہم اس وجہ سے نہیں جا سکے، ہمارے بچے تھے، ہمارا گھر تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا کہ دیکھو یہ ان کا ایمان ہی نہیں تھا، یہ منہ سے تو کہتے ہیں مسلمان ہیں لیکن ان کے عمل نہیں تھے، لیکن بلکہ تم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ پیغمبر اور مسلمان کا اپنے گھروں کی طرف لوٹ آنا قطعاً ممکن نہیں ہے، مینس کہ تمہارے دل میں تو یہ تھا کہ ایسے کیسے وہاں تو کفار مکہ کے ساتھ اگر لڑائی ہوگی تو ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، نہ اسلحہ ہے نہ کوئی چیز ہے، تو یہ ناکام ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے ان کے دل کی بات یہاں کھول دی اور یہی خیال تمہارے دلوں میں رچ بس گیا تھا اور تم نے بڑا برا گمان کیا، دراصل تم لوگ ہی بڑے ہلاک ہونے والے ہو۔ اور جو شخص اللہ پر اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے بھی ایسے کافروں کے لیے دہکی ہوئی آگ تیار رکھی ہے، اور زمین اور آسمان کی بادشاہ تو اللہ ہی کے لیے ہے، جسے چاہتا بخش دیتا ہے، جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جب تم غنیمتیں لینے جانے لگو گے تو جھٹ سے یہ پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ کہنے لگیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ جانے کی اجازت دیجیے، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کاموں کو بدل دیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے ہی فرما چکا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے، اور اس کا جواب دیں گے کہ نہیں بلکہ ہم تو حسد نہیں کرتے، دراصل بات یہ ہے کہ لوگ کم ہی سمجھتے ہیں۔ آپ پیچھے چھوڑے ہوئے بدوؤں سے کہہ دو کہ عنقریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے کہ تم اس سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، بس اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں بہترین بدلہ دے گا، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو جیسا کہ اس سے پہلے تم منہ پھیر چکے ہو تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔
اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے اور نہ لنگڑے پر اور نہ حرج ہے اور نہ کسی بیمار پر۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو احکامات دے رہے تھے کہ ان کو نکلنا چاہیے جہاد کے لیے بھی اور اس طرح سے، تو لیکن ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ دیکھو جو بیمار ہے، جو نہیں چل سکتا، جو اندھا ہے یا اس طرح سے کسی کو کوئی پرابلم ہے، تو اس کے لیے یہ احکامات نہیں ہے۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، اسے اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے درختوں تلے نہریں بہتی ہیں، اور جو منہ پھیر لے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ بیت رضوان کی بات ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت تلے تجھ سے بیعت کر رہے تھے۔ ان کے دلوں میں جو کچھ تھا اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معلوم کر لیا اور ان پر اطمینان نازل فرمایا۔ انہوں نے قریب کی فتح عطا فرمائی۔ کون سی؟ خیبر کی فتح ان کو ملی تھی جس میں ان کو بہت مال غنیمت ملا تھا، اور اللہ کہتے ہیں کہ اور بہت سی غنیمتیں جنہیں انہوں نے حاصل کیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جنہیں تم حاصل کر کے رہو گے، بس یہ تو تمہیں جلد ہی عطا فرما دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے تاکہ مومنوں کے لیے ایک نشانی ہو جائے اور تاکہ وہ تمہیں سیدھی راہ پر چلائے، اور تمہیں اور غنیمتیں اور بھی دے گا۔ جب وہ اب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے قابو میں رکھا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کہ جب مسلمان جیسے مکہ کی طرف جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے تو وہ حملہ کر سکتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اللہ کا ہی قدرت تھی کہ وہ ان لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے قابو میں رکھا کہ انہوں نے ان پہ حملہ نہیں کیا اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اور اگر تم سے کافر جنگ کرتے تو یقیناً پیٹھ دکھا کر بھاگتے، پھر نہ تو کوئی کارساز پاتے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اللہ کے اس قاعدے کے مطابق جو پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے تو کبھی بھی اللہ کے قاعدے کو بدلتا ہوا نہیں پائے گا۔ وہی ہے جس نے خاص مکہ میں کافروں کے ہاتھ کو تم سے اور تمہارے ہاتھ کو ان سے روک لیا، اس کے بعد کہ اس نے تم پر غلبہ دیا اور اس نے تم کو ان پر غلبہ دیا، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا، اور قربانی کے لیے موقوف جانور جو تم لے کے گئے تھے ان کو قربان گاہ تک جانے سے روکا۔ اور اگر ایسے بہت سے مسلمان مرد اور بہت سی مسلمان عورتیں نہ ہوتی جن کی تمہیں خبر نہ تھی، جو مکہ میں جیسے بہت سے مسلمان ایسے رہ گئے تھے جنہوں نے اپنا ایمان ابھی چھپایا ہوا تھا یا کمزور تھے یا ان کے پاس انف پیسے نہیں تھے کہ وہ ہجرت کر لیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یعنی ان کے پس جانے کا تمہیں یہ خطرہ ہوتا جس پر ان کی وجہ سے تم پر بے خبری میں تکلیف تم پہنچا دیتے، مطلب اگر لڑائی ہوتی تم جا کے ان سے لڑتے تو ان لوگوں کو نقصان ہو جاتا، جس پر ان کی وجہ سے تم پر بھی بے خبری میں نقصان پہنچتا، تو تمہیں لڑائی کی اجازت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ دی۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جسے چاہے داخل کرتے، اور اگر یہ الگ الگ ہوتے تو ان میں سے جو کافر تھے ہم ان کو دردناک سزا دیتے، کیونکہ ابھی مکہ میں تو اکٹھے رہ رہے تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر جنگ ہو جاتی تو پھر وہ لوگ بھی پس جاتے، لیکن اگر یہ الگ الگ ہوتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کافروں کو بڑی دردناک سزا دیتے۔ جبکہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں محبت کی جگہ دی تھی اور محبت بھی جاہلیت کی، سو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو تقوی کی بات سناتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ انصاف کا سلوک کرو۔ اور جو لوگ وہاں پہ پھنسے ہوئے تھے اور جو باہر نہیں نکل سکتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے کہا کہ وہ اس کے اہل اور زیادہ مستحق تھے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خواب سچا دکھایا، اور انشاءاللہ تم یقیناً پورے امن و امان کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوگے، سر منڈاتے ہوئے، از سر کے بال کتراتے ہوئے، چین کے ساتھ، نہ ڈر ہو کے۔ وہ ان امور کو جانتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے، بس اس نے اس سے پہلے ایک نزدیک کی فتح تمہیں میسر کی۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کی ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کافی ہے گواہی دینے والا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اب دیکھیے اس آیت میں صحابہ کی اتنی تعریف کی گئی کہ اللہ کہتے ہیں کہ اور جو لوگ اللہ کے ساتھ ہیں، کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں، تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہے۔ ان کا نشان ان کے چہرے کے سجدوں کے اثر پر ہے۔ ان کا یہی مثال تورات میں بھی ہے اور ان کی یہی مثال انجیل میں بھی ہے۔ مثل اس کھیتی کے جس نے اپنا پھل نکالا، پھر اسے مضبوط کیا
اور وہ موٹا ہو گیا، پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کسان کو خوش کرنے لگا۔ یہ بالکل ایسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جیسے شروع میں اسلام ابھی کمزور تھا، اتنے لوگ نہیں تھے، صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور ایک کھیتی لگی اور پھر وہ طاقتور درخت بن گئے، اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے تھے تاکہ اس کی وجہ سے کافروں کو چڑھائے۔ ان ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں سے اللہ نے بخشش کا اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورہ ختم ہوتی ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ حجرات۔ یہ مدنی سورہ ہے، اس میں 18 آیات ہیں اور 2 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس صورت میں اب آپ آداب سیکھیں گے، معاشرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہم نے تعلقات رکھنے ہیں۔ بہت خوبصورت صورت ہے۔ اب دیکھتے ہیں، اس کو دل پہ لے کے سنتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو اور نہ ان سے اونچی آواز میں بات کرو جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے تمام اعمال غارت ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا اور ان کے لیے مغفرت اور بڑا ثواب ہے۔ جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ بے عقل ہیں۔ اگر یہ لوگ یہاں تک صبر کرتے کہ آپ خود نکل کر ان کے پاس آ جاتے تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تصدیق کر لیا کرو۔ ایسے نہیں ہو کہ واٹس ایپ پہ ایک انگلی کے ساتھ آپ پورے فرینڈز کو بھیجنا شروع کر دو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی خبر ملے تو اس کی پوری تحقیق کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ نادانی میں تم قوم کو عذاب پہنچا دو، پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو، اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ اگر وہ تمہارا کہا مانتے بہت سے امور میں تو تم مشکل میں پڑ جاتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں زینت رکھ دیا ہے، اور کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں ناپسند بنا دیا ہے۔ یہی لوگ راہ راست پر ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے احسان و انعام سے، اور اللہ دانا اور باحکمت ہے، اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ اور اگر مسلمانوں کی 2 جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، لڑ پڑیں، اگر 2 بہنیں آپس میں لڑ پڑیں، اگر 2 خاندان آپس میں لڑ پڑے، اگر 2 دوست آپس میں لڑ پڑیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب یہ میں اپنے پاس سے کہہ رہی ہوں، اصل میں یہ ہے کہ اور اگر مسلمانوں کی 2 جماعتیں آپس میں لڑ پڑے تو ان میں میل ملاپ کرا دیا کرو۔ پھر اگر ان دونوں میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے، اگر آپ کو پتا ہو کہ ایک کا قصور ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایسا نہیں کہ نہیں میری یہ زیادہ پکی دوست ہے، میں تو اسی کا ساتھ دے رہی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر تو تم سب اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے لڑو، یہاں تک کہ اللہ کا حکم واپس لوٹ آئے۔ اگر لوٹ آئے تو پھر انصاف کے ساتھ صلح کر لو اور عدل کرو، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ عدل کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، بس اپنے 2 بھائیوں میں ملاپ کرا دو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، کہ جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر کبھی کسی میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو، لڑائی ہو، تو تمہارا فرض ہے کہ تم اس میں صلح کرا دو۔ اے ایمان والو، مرد دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائیں۔ اب یہ غور سے سننے کی بات ہے، ایسے نہیں کہ پارٹی میں بیٹھے ہو ہم مذاق تو نہیں اڑا رہے، لیکن آنکھوں کے اشارے سے ایک دوسرے کو کہہ رہے دیکھنا دیکھنا اس کو دیکھنا، ذرا وہ کیسے کپڑے پہن کے آئی ہے، ذرا دیکھنا اس نے میک اپ کیسا کیا ہے، ذرا دیکھنا تو صحیح ہے کیا کر رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ مرد مرد کا مذاق اڑائے، اور ممکن ہے کہ یہ اس کے لیے وہ جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ اس سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ اس سے بہتر ہو۔ اور آپس میں ایک دوسرے کے عیب نہ نکالو اور نہ کسی کو برے لقب دو، ایمان کے بعد فسق بڑا برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کرے وہی ظالم لوگ ہیں۔ اے ایمان والو، بہت بدگمانیوں سے بچو، یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہے،
اور بھید نہ ٹٹولو، اور جو نہیں پتا اس کے بارے میں بس اتنا ہی جانو جتنا پتا ہے. ایسی نہیں پیچھے لگ جایا کرو کہ اچھا یہ کیوں ہوا، اس کے پیچھے ریزن کیا تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بھید نہ جانو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے. کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ غیبت کرنے والا اپنے بھائی کا مردہ کا گوشت کھاتا ہے. تو ایسی چیزوں سے بچو. اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا، اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو. کنبے اور قبیلے بنا دیے. اللہ کے نزدیک تو تم سب کے سب بہت باعزت ہو. جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، یقین مانو کہ اللہ دانا اور باخبر ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. آپ کہہ دیجئے کہ در حقیقت تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، حالانکہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا. دیکھیے یہاں پہ اسلام لانا اور ایمان لانا دو ڈیفرنٹ چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی. کہ منہ سے کہتے ہو کہ اسلام لائے، ابھی دلوں میں تو تمہارے ایمان ہے ہی نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں حالانکہ ابھی تک تمہارے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا. تم اگر اللہ کی اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنے لگو تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا. بے شک اللہ تو بخشنے والا اور مہربان ہے. مومن وہ ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر پکا ایمان لائے، پھر شک و شبہ نہ کرے، اور اپنے مال سے اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرے. آپ کہہ دیجئے اے نبی کہ کیا تم اللہ کو اپنی دینداری سے آگاہ کر رہے ہو؟ اللہ ہر اس چیز سے جو آسمان اور زمین میں ہے بخوبی جاننے والا ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اپنے مسلمان ہونے کا آپ پر احسان نہ جتائیں. آپ کہہ دیجئے کہ اپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ دراصل اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی دولت دی. اگر تم راست گو ہو، یقین مانو کہ آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتیں اللہ خوب جانتا ہے. اس کو انڈر لائن کر لیجئے، کیونکہ بار بار دیکھیں ہم جو پڑھ رہے ہیں اس میں ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے دل کے اندر بھی جو بات پوشیدہ ہے وہ تمہیں خود بھی کئی دفعہ ایسی بات ہوتی ہے نا کہ انسان اپنے آپ کو بتاتے ہوئے گھبراتا ہے کہ نہیں بس ٹھیک ہے، جو ہو گیا وہ ہو گیا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ماضی کی کوئی بات یاد کرتے ہوئے خود سے گھبرا جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے، اللہ کے ساتھ تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے نا. تو بس یہی بات اللہ کہتے ہیں کہ یقین مانو کہ آسمان اور زمین کے پوشیدہ باتیں جو ہیں اللہ خوب جانتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ خوب دیکھ رہا ہے. تو اگر یہ ایک سینٹنس، آنیسٹلی میں کہتی ہوں واللہ، اگر اس ایک سینٹنس کی ہم کو سمجھ آ جائے اور اب اسی ایک پر ہم ایمان لے آئے نا دل کی گہرائیوں کے ساتھ، ہماری پوری زندگی بدل جائے. ہم تو سانس بھی لینا تو ہمیں یہ احساس ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے سانس کو بھی دیکھ رہا ہے کہ ہم نے کس طرح سے لیا تھا. کیا اس میں بھی ہماری تسبیح تھی کہ نہیں؟ کیا اس پہ بھی ہماری اللہ کی رضا چاہی تھی کہ نہیں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں لگ رہا ہوتا نا. بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں ہمارے عمل میں ڈھل جائے. اور جیسے میں آپ کو کہہ رہی ہوں، ایکچولی میں اپنے آپ کو سنا رہی ہوتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا کرے. ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں، اتنی خوبصورت مہینہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عمل میں ڈھال دے. آمین. اور اب ہم پڑھتے ہیں سورہ قاف. سورہ قاف جو ہے یہ مکی سورہ ہے، اور اس میں 45 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. قاف حروف مقطعات ہیں. والقرآن المجید، اور بڑی شان والے قرآن کی قسم. آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار اپنی کتاب کی قسم کھاتے ہیں اور بار بار دلیل دے رہے ہیں کہ یہ کتاب سچی ہے. اس پہ جتنے احکامات ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بیانہ ہے، کچھ چھپی ہوئی چیز نہیں ہے. بلکہ انہیں تعجب معلوم ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک آگاہ کرنے والا آیا. تو کافروں نے کہا کہ یہ تو ایک عجیب چیز ہے، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو پھر ہماری واپسی ہوگی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین جو کچھ ان میں سے گھٹاتی ہے ہمیں معلوم ہے، اور ہمارے پاس سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے. بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھوٹ کہا جبکہ وہ ان کے پاس پہنچ چکی، بس وہ ایک الجھاؤ میں پڑے ہوئے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا انہوں نے آسمان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا؟
کہ हमने किस तरह इसे बनाया और जीनत दी और इसमें कोई शगाफ नहीं है। और जमीन को हमने बिछौना बना दिया, इसमें हमने पहाड़ डाल दिए और उसमें हर किस्म की खुशनुमा चीजें उगा दी ताकि हर रुजू करने वाले बंदे के लिए इसमें निशानियां हो। और हमने आसमान से बबरकत पानी बरसाया और उसे बागात और खेत और गल्ले पैदा किए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं खजूरों के बुलंदो वाला दरख्त जिनके खोशे तह बताए हैं। और इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि बंदों की रोजी के लिए। और हमने पानी से मुर्दा शहर को जिंदा कर दिया, इसी तरह से तुम कब्रों से निकाले जाओगे। और इससे पहले नूह की कौम ने और रस वालों ने और समूद ने, आद ने और फिरौन ने और उसके लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने और एका वालों ने और तुबा की कौम ने भी तकसीब की थी। सब ने पैगंबरों को झुटला दिया, बस मेरा वादा अजाब इन पर सादिक हो गया। देखिए जहां पे हम ऐसे पढ़ते हैं वहां पे आपको याद है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि जो अल्लाह के बंदे थे ना, मोमिन बंदे, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको लेके चले गए थे, पहले उनको निकाल लिया था उस अजाब से और फिर उस कौम पे अजाब आया था जो अल्लाह की बात नहीं मानते थे। कि हम पहली बार के पैदा करने से थक गए हैं, बल्कि ये लोग नई पैदाइश की तरफ शक कर रहे हैं। हमने इंसान को पैदा किया है और उसके दिल में जो ख्यालात उठते हैं हम इससे वाकिफ हैं। अल्लाह अकबर। देखिए ये वो ख्यालात हैं कि जो इंसान अपने ख्यालात से कई दफा घबरा जाता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम्हारे दिलों में जो ख्याल भी उठता है वो मैं उसको भी जानता हूँ और हम इसकी रगो जान से भी ज्यादा उसके करीब हैं। और अल्लाह कहते हैं कि जिस वक्त दो लेने वाले जा लेते हैं, एक दाईं तरफ से और एक बाईं तरफ बैठा होता है, ये करामन कातिबिन की बात है कि जब वो जो भी इंसान अपने मुंह से वो लफ्ज नहीं निकालता तो वो उचक लेते हैं लिखने के लिए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इंसान मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकालता मगर इसके पास निगहबान तैयार होते हैं। अल्लाह अकबर। कितनी खूबसूरत आयात हैं। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे बैना बयान करते हैं कि तुम क्या सोचते हो कि तुम मुंह से एक लफ्ज अदा करो तो वो भी अल्लाह को पता है। तुम्हारे दिल की जो खयानतें हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला जानता है, जो वसवसे आते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला तो उनको भी जानता है। फिर तुम उन वसवसों के साथ जो जिहाद करते हो अल्लाह उनको भी जानता है। उसी वही तो असल बात है कि जब शैतान वसवसा डालता है, कोई ऐसा ख्याल आता है और तुम फौरन उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक उससे जंग शुरू कर देते हो। और अल्लाह कहते हैं और मौत की बेहोशी हक लेकर आ पहुंची, यही है जिससे तू बेतकता फिरता था। और सूर फूंक दिया जाएगा, वादा अजाब का दिन यही है। और हर शख्स इस तरह आएगा कि इसके साथ एक लाने वाला होगा और एक गवाही देने वाला होगा। अल्लाह अकबर। अब हम शुरू करते हैं सूरह कौफ से। सूरह कौफ जो है वो मक्की सूरह है और उसमें 45 आयात हैं और 3 रुकू हैं। और हम शुरू करते हैं, बहुत खूबसूरत सूरह है। अब आप देखिएगा इसके अहकामात भी इतने प्यारे हैं और दिल को लगने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कौफ हरूफ मक़त्तात हैं, बल कुरानिल मजीद, और बड़ी ही शान वाले कुरान की कसम। बल्कि अब देखिए कि कितनी हमने सूरह जो पढ़ी है उनके आगाज में अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान की कसम खा के कहते हैं कि ये कुरान हक है और उसके तमाम अहकामात अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से और बैयना अहकामात हैं। आप दिल को साफ करके बस इसको सुने तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी रहमतों से हमें इस काबिल कर देंगे कि हमें इसकी हिकमत समझ आनी शुरू हो जाएगी। और अल्लाह कहते हैं कि बल्कि इन्हें ताज्जुब मालूम हुआ कि इनके पास इन्हीं में से एक आगाह करने वाला आया। तो काफिरों ने कहा कि ये तो बड़ी अजीब बात है, क्या जब हम मट्टी हो जाएंगे तो फिर वापसी होगी हमारी? अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जमीन में जो कुछ भी जमीन घटाती है वो हमें मालूम है और हमारे पास सब कुछ याद करने वाली किताब में है कि हमारे पास जो कुछ भी है सब लिखा हुआ है। बल्कि उन्होंने सच्ची बात को झुटला दिया जबकि वो इनके पास पहुंच चुकी, बस वो एक उलझाव में पड़े हुए हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि क्या इन्होंने आसमान को अपने ऊपर नहीं देखा कि हमने कैसे इसको बनाया और कैसे उसको जीनत दी और इसमें कोई शिगाफ नहीं है। और जमीन को हमने बिछौना बना दिया और उसमें हमने पहाड़ डाल दिए और उसमें हमने हर किस्म के खुशनुमा चीजें उगा दी ताकि हर रुजू करने वाले बंदे के लिए बेनाई और दनाई का जरिया बने। और हमने आसमान से बबरकत पानी बरसाया और उसे बागात और खेत और गल्ले पैदा किए और खजूरों के बुलंद बाला दरख्त जिनके खोशे तय बताए हैं हमने पैदा कर दिए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और बंदों की रोजी के लिए। और हमने पानी से मुर्दा शहर को जिंदा किया और इसी तरह तुम कब्रों से निकाले जाओगे, इसी तरह तुम कब्रों से निकाले जाओगे।
اور اللہ کہتے ہیں کہ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے اور رس والوں نے اور سمود نے اور عاد نے فرعون نے اور لوط کی قوم نے اور ایکا والوں نے اور تبا کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی، سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا، بس میرا وعدہ عذاب ان پر پکا اتر آیا۔ اب دیکھیے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وعدے کی اس کے عذاب کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ وہ یہی بتاتے کہ جو اللہ کے بندے تھے مومن، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ساتھ ان کو نکال لیا تھا، اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے عذاب ان پہ آیا تھا۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی بار کے پیدا کرنے سے کیا تھک گئے ہیں، بلکہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ نئی پیدائش کی طرف شک کر رہے ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے پہلی دفعہ بھی تو پیدا کیا، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ہم اس سے بھی واقف ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ دل کے خیالات تو کئی ایسے ہوتے ہیں کہ ہم خود اپنے آپ کو بتاتے ہوئے گھبرا جاتے ہیں۔ کبھی آپ ماضی کی کوئی بات ایسی یاد کریں تو یوں نہیں لگتا کہ اب اپنے آپ سے بھی وہ باتیں بندہ چھپا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جو خیالات بھی اٹھتے ہیں، جو وسوسے بھی اٹھتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی جانتے ہیں، اور ہم اس کی رگ و جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جس وقت دو لینے والے جا لیتے ہیں، ایک دائیں جانب اور بائیں جانب، یہ کون ہے؟ ہمارے کرامن کاتبین ہیں۔ اب دیکھیے اگر ان آیات پہ بھی ہمیں یقین آ جائے نا، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان آیات پہ یقین آ جاتا ہے تو ہمارا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ ہمیں 24 گھنٹے، ہم پھر کہاں رہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں؟ ہم تو آزاد نہیں ہیں، ہماری تو ایک ایک چیز نوٹ کی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی اور جو جس وقت دو لینے والے جا لیتے ہیں، ایک دائیں طرف سے اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، انسان منہ سے کوئی لفظ نہیں نکال پاتا مگر اس کے پاس نگہبان موجود ہوتے ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچی، یہی ہے جس سے وہ بتکتا پھرتا تھا، اور سور پھونک دیا جائے گا، وعدہ عذاب کا دن یہی ہے۔ اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک لانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کہ قیامت کے دن جو یہ نامہ اعمال ہمارے لکھ رہے ہیں نا، یہ ہمارے ساتھ آئیں گے ہمارے نامہ اعمال لے کے، یقیناً تو اس سے غفلت میں تھا لیکن ہم نے تیرے سامنے سے پردہ ہٹا دیا، بس آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے۔ اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا یہ حاضر ہے جو کہ میرے پاس تھا۔ ہمارا نامہ اعمال لگا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیں گے، اور پھر اللہ کہیں گے اگر وہ جو ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی تو اللہ کہیں گے کہ ڈال دو جہنم میں ہر کافر و سرکش کو جو نیک کام سے روکنے والا، حد سے گزرنے والا اور شک کرنے والا تھا، جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا تھا، پر اسے سخت سزا دو۔ اور اس کا ہم نشی شیطان کہے گا اے میرے رب، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی دور دراز کی گمراہی میں جا پڑا۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار یہاں پہ بتاتے ہیں کہ قیامت کے دن شیطان بھی یہی کہے گا کہ وہ بھی بھاگ جائے گا اور کوئی ساتھ نہیں دے گا، کیونکہ وہ دنیا تک کی زندگی میں اس کو بہکاتا رہا، وہاں جا کے تو کوئی اپنا بھی جو دوست اپنے پہلے پڑھا نا کہ دوست کا ساتھ نہیں دے گا، ماں جو ہے وہ اپنے بچے کا ساتھ نہیں دے گی، تو یہ تو بہت دور کی بات ہو جائے گی۔ اور اللہ کہتے ہیں اور ساتھ کون دے گا؟ آپ کا مخلص دوست دے گا، آپ کا مومن دوست آپ کا ساتھ دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بس میرے سامنے جھگڑنے کی بات مت کرو، میں تو پہلے ہی تمہاری طرف سے وعدہ عذاب بھیج چکا۔ ہاں میرے پاس سے کوئی چیز بدلتی نہیں ہے اور نہ میں اپنے بندوں پر ذرا برابر ظلم کرنے والا ہوں۔ جس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر چکی، اور وہ جواب دے گی کہ کچھ اور بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کہیں گے اور جنت تو پرہیزگاروں کے لیے بالکل قریب کر دی جائے گی اور ذرا بھی دور نہیں ہوگی، یہ ہے جن کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا اور پابندی کرنے والا ہے، جو رحمان کے غائبانہ خوف رکھتا ہو اور توجہ والا دل بھی لایا ہو۔ تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جو یہ ہمیشہ کے رہنے کی جگہ ہے، یہ وہاں جو چاہیں انہیں ملے گا، بلکہ ہمارے پاس سے اور بھی زیادہ، اور اس سے پہلے بھی ہم بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے جو ان سے زیادہ طاقتور تھی اور شہروں میں ڈھونڈتے ہی رہ گئے، اور کوئی ایسا نہ تھا جو بھاگنے والا تھا وہاں پہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ان میں سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو ہم ہلاک کر چکے جو ان سے زیادہ طاقت میں تھی، اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہے، اور اس کے لیے جو دل سے متوجہ ہو کر کان لگا کر سنے اور اس کا دل بھی حاضر ہو۔ یقیناً ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کچھ 6 دن میں پیدا کیا اور ہمیں کوئی تھکان نے نہیں چھوا۔ بس یہ جو کچھ کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان پر صبر کریں اور اپنے رب کی تسبیح تعریف کے ساتھ بیان کرتے رہیں۔
सूरज निकलने से पहले भी और सूरज गुरूब होने से पहले भी, और रात के वक्त भी अल्लाह की तस्बीह बयान करे और नमाज के बाद भी अल्लाह की तस्बीह बयान करे। और सुन रखें कि जिस दिन एक पुकारने वाला करीब ही की जगह से पुकारेगा, जिस रोज एक तेज चीख जो होगी वो यकीनन इनके साथ वो सुन लेंगे, वो दिन बहुत ही डर वाला दिन होगा। और जिस दिन हम इनको जिंदा करेंगे और हम इनको ही मारते हैं और हम ही इनको जिंदा करते हैं और हमारी तरफ ही इनको लौट कर आना है। जिस दिन जमीन फट जाएगी और ये दौड़ते हुए निकल आएंगे, ये जमा कर लेना हमारे लिए बड़ा आसान है। और ये जो कुछ कह रहे हैं हम बखूबी जानते हैं, और आप इन पर जबर करने वाले तो नहीं हैं। तो आप, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, नबी आप इनको कुरान के जरिए समझाते रहें। जो मेरी वईद से डरते हैं इनको आप कुरान से नसीहत करें। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूबसूरत सूरत थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरत जारियात का आगाज करते हैं। सूरह जारियात मक्की सूरह है और उसमें 60 आयात हैं और 3 रुकू हैं। देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अब इसमें हमें क्या हुक्म देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कसम है बिखेरने वालों की उड़कर, फिर उठाने वालियां बोझ को, फिर चलने वालियां नरमी से, फिर काम की तकसीम करने वालियां। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला तमाम फरिश्तों की कसम खा रहे हैं यहाँ पे, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के काम कर रहे हैं। यकीन मानो कि तुमसे जो वादे किए जाते हैं सब सच्चे हैं और बेशक इंसाफ होने वाला है। कसम है राहों वाले आसमान की, यकीनन तुम मुख्तलिफ बातों में पड़े हुए हो। इससे वही बाज रहता है जो फेर दिया गया हो। बेसनद बातें करने वाले गारत कर दिए जाएंगे। जो गफलत में है वो भूले हुए हैं। पूछते हैं कि यौम जजा कब आएगा। हाँ, ये वो दिन है कि ये आग पर तपाए जाएंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अपनी फितना की वजह से इसका मजा चखेंगे। यही है जिनको तुम जल्दी मचा रहे थे, यही है वो दिन जिसकी तुम जल्दी मचा रहे थे। बेशक तकवा करने वाले लोग बहिश्तों में होंगे और जन्नतों में होंगे। इनके रब ने जो कुछ उन्हें अता फरमाया इसे ले रहे होंगे, और वो तो इससे पहले नेकूकारों में से थे। वो रात को बहुत कम सोया करते थे, वो वक्त सहर इस्तिग़फ़ार किया करते थे, और उनके मालों में से वो अल्लाह की राह में खर्च करते थे। और यकीन वालों के लिए तो जमीन में बहुत सी निशानियां हैं, और खुद तुम्हारी जात में भी। और क्या तुम देखते नहीं हो? और तुम्हारी रोजी और जो कुछ तुमसे अल्लाह ने वादा किया है सब अल्लाह पूरा करेगा। आसमान और जमीन का परवरदिगार की कसम कि ये बिल्कुल सच है और ऐसा ही है जैसा तुम बातें सुन रहे हो। क्या तुझे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुअज़्ज़ज़ मेहमान की खबर नहीं पहुंची है कि जब वो उनके यहाँ आए और सलाम किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया और कहा कि ये तो एक अजनबी लोग हैं। फिर जब जल्दी जल्दी से अपने घर वालों की तरफ गए और फिर एक बड़ा सा गोश्त का बकरा लिया और उसको ज़बह करके इनके लिए पका कर लाए और उसे इनके पास रखा और कहा कि आप खाते क्यों नहीं हो? फिर दिल ही दिल में इनसे खौफ करने लगे। अब उस ज़माने में क्या होता था कि जब कोई मेहमान आता था तो उसको जब कोई चीज़ दी जाती थी खाने के लिए, अगर वो नहीं खाते थे तो दैट मीन्स कि वो कोई दुश्मन है या उनका इरादा कोई ठीक नहीं है, क्योंकि दुश्मन लोग हैं वो घर में खाना नहीं खाते थे। आजकल के ज़माने की तरह नहीं है कि सारा कुछ खा जो, बाद में देखेंगे कि क्या होना है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्योंकि फरिश्तों ने खाना नहीं खाया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उससे खौफज़दा हो गए और उन्होंने कहा कि आप खौफ ना कीजिए। और उन्होंने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक इल्म वाले बेटे की बशारत दी। बस उनकी बीवी जो है वो हैरत में आ गई और मुंह पे हाथ रख के कहने लगी कि मैं तो एक बुढ़िया हूँ और साथ ही एक बांझ भी हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ, तेरे परवरदिगार ने इसी तरह फरमाया है, बेशक वो हिकमत वाला है। ये वाक़या आप पहले भी पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पे हमने सारा पढ़ा था कि किस तरह से ये फरिश्ते आए थे और ये कौम लूत के लिए अज़ाब की खबर लाए थे। तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इन्होंने खुशखबरी दी थी। इंशाल्लाह इसकी डिटेल अगले स्पारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे ये स्पारा ख़त्म होता है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम 26 पारा ख़त्म कर चुके, कल इंशाल्लाह 27 पारा करेंगे और देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसमें
میں ہمیں کیا حکم دیتے ہیں. اب جب راتوں کو جاگتے ہیں، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی بتا رہے تھے نا کہ جو لوگ راتوں کو جا کے استغفار کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کتنے فیورٹ بندے ہوتے ہیں. اور آج کل تو ہم لوگ جاگ ہی رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا جاگنا پسند کر لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ان محنتوں کو پسند کر لے، ہماری اس بھوک کو پسند کر لے، ہمارے اس اپنی جو بھی ہماری بری عادتیں تھی جو ہم نے اپنی ٹھیک کرنے کی کوشش کی اس جہاد کو پسند کر لے. آمین ثم آمین. انشاءاللہ کل ملیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.